الحمد لله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم. صدق الله العظيم. میرے عزیز دوستوں، ساتھیوں، معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت نے جن باتوں پہ ہمیں ایمان لانے کا حکم دیا، اللہ رب العزت نے ایمان مفصل میں انہیں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور یہ الفاظ ہم پڑھتے بھی ہیں، ہم سب کو یاد بھی ہے: آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس کا ترجمہ بھی آپ سب کو معلوم ہے، اور ان تمام باتوں پہ الحمدللہ ہمیں ایمان بھی ہے، ہمارا ان پہ ایمان بھی ہے۔ اس میں ایک بات جو ہے کہ میں ایمان لایا اس بات پہ کہ ہر اچھی اور بری تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ہر اچھی اور بری تقدیر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ آج یہ انسان جب معاشرے میں رہتا ہے، کاروبار میں، اداروں میں، رشتہ داروں میں، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ جب رہتا ہے، کبھی اس کے اوپر اچھے حالات آتے ہیں اور کبھی برے حالات، کبھی پریشانی کے حالات آتے ہیں اور کبھی انسان بہت خوش ہوتا ہے۔ تو اس انسان کو یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ یہ اچھے اور برے حالات اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آتے ہیں۔ بس سمجھنے کی بات یہ ہے کہ انسان کو اچھے حالات میں کیا کرنا چاہیے اور برے حالات میں، مشکل حالات میں کیا کرنا چاہیے۔ اچھے حالات آئے تو اس میں یہ انسان اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ان اچھے حالات کو برے حالات میں تبدیل نہ کر دے۔ تو اس بات کی انسان کو فکر کرنی چاہیے، اس بارے میں توجہ کرنی چاہیے، اس لیے کہ جب انسان پر خوشی کے حالات آتے ہیں وہ خوش ہوتا ہے، نعمتوں میں ہوتا ہے، اس کے حالات اچھے ہوتے ہیں، مال ہوتا ہے، پیسہ ہوتا ہے، اس کا کاروبار اچھا چل رہا ہوتا ہے، تو انسان کے منہ سے
बसा औकात बड़े अजीब किस्म के जुमले निकलते हैं कि तो मैंने मेहनत की है, मैंने डिग्रियां हासिल की है, मैंने दिन रात एक करके मेहनत की तो ये सब कुछ मुझे मिला। वैसे तो नहीं मिला। दरमियान में अल्लाह ताला का नाम भी नहीं लेता कि कोई देने वाला भी है, कोई अच्छे हालात पैदा करने वाला भी है। तो उस वक्त जब इंसान अच्छे हालात में हो तो अपने खालिक को न भूले, अल्लाह को याद रखे, इन हालात को पैदा करने वाले को याद रखे, अल्लाह ताला की नाफरमानी इख्तियार ना करे। और अगर बुरे हालात आ गए हैं तो फिर इस इंसान को सोचना होता है, बीमारियां आ गई है, बच्चों की तरफ से तकालीफ आ गई है, बच्चों बच्चियों की शादियों की वजह से तकालीफ आ गई है, कभी शोहर बीमार है, कभी बीवी बीमार है, रिश्तेदारों के साथ मसाइल पैदा हो गए, कारोबार सही नहीं चल रहा, जहां पे काम कर रहा है दफ्तर में वहां मसाइल पैदा हो गए, जहां रोजगार कमाता है वहां मुश्किलात पैदा हो गई, पेचीदगियां आ गई, नुकसानात हो रहे हैं। तो इन हालात में जब इंसान को ये हालात पेश आए, कोई रास्ता दिखाई ना दे रहा हो, मुश्किल हालात में हो, तो क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली और बुनियादी बात यह है कि इंसान को देखना चाहिए कि मेरे अमाल अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक है या नहीं। अगर उसके अमाल अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक है तो फिर ये आजमाइश है, ये अल्लाह ताला की तरफ से है। तो फिर इंसान को इन बातों पे सब्र करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने सब्र करने का हुक्म दिया। तो इसके बदले में अल्लाह रब्बुल इज्जत दरजात बुलंद फरमाएगा। और ये बात जहन में रखिए, इन अल्लाह मअस साबिरीन, के सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होता है। ठीक है। ये तो उस सूरत में है कि जब इंसान के अमाल अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक हैं। लेकिन अगर इंसान के अमाल बुरे थे, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानियां करता रहा, उसके जिंदगी में गुनाह थे, सरकशियां हैं, इस वजह से रिस्क में कमी है, इस वजह से मुश्किलात पैदा हो रही है, तो फिर वो तौबा और इस्तिगफार करे। इन अमाल से इंसान को तौबा करना चाहिए। अब ये अमाल जो है इंसान के लिए दुनिया में भी आजाब है और आखिरत में भी आजाब है। तो दुनिया और आखिरत के दोनों आजाब जो है वो ख़त्म कैसे हो सकते हैं, उसका तरीका भी बताया गया है हमें, तौबा और इस्तिगफार से। कि ये अमाल और ये आजाब जो है तौबा और इस्तिगफार के ज़रिए से ख़त्म हो सकता है। अगर इंसान सोचने लगे कि भाई मैं तो नेक अमाल करता हूँ, नमाज भी पढ़ता हूँ, सदक़ात भी मैं देता हूँ, कुरान मजीद की तिलावत भी मैं करता हूँ, लोगों के काम भी मैं आता हूँ, लेकिन उसके बावजूद मुझ पे तकालीफ क्यों आती है, मुझ पर परेशानियां क्यों आती है,
کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، نیک اعمال میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہوں، لوگوں کے فلاح اور بہبودی کے لیے کام کرتا ہوں، لوگوں کے ساتھ تعاون کرتا ہوں، تو پھر مجھ پہ تکالیف کیوں آتی ہے؟ یہاں یہ انسان الجھتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ میں نے تو نافرمانی نہیں کی، توبہ اور استغفار بھی کرتا ہوں، میرے اعمال اچھے ہونے کے باوجود، میں نیک اعمال کرتا بھی ہوں، اس کے باوجود مجھ پر یہ تکالیف کیوں آتی ہے؟ آئے دن یہ مشکلات کے جو پہاڑ ہے یہ مجھ پر کیوں ٹوٹ پڑتے ہیں؟ کیا میں ناکام انسان ہوں؟ تو اس بات کو آپ نے بطور خاص سمجھنا ہے، آج دل نشین کرنا ہے، یہ بات دل میں بٹھا دینی ہے کہ قرآن مجید میں کہیں اللہ تعالیٰ نے یہ گارنٹی نہیں دی، یہ ضمانت نہیں دی، کوئی آیت یا حدیث نہیں ہے اس میں یہ لکھا ہو کہ اگر تم نیک عمل کرو گے 100% تمہاری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہوگی تو تمہیں بخار بھی نہیں ہوگا، تمہارے اوپر تکلیفیں بھی نہیں آئیں گی، عیش و آرام کے ساتھ دنیا میں زندگی بسر کرو گے، رزق بھی خوب ملے گا، بیوی بچے بھی بیمار نہیں ہوں گے، کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ ایسی کوئی گارنٹی قرآن مجید میں نہیں ہے، ایسی کوئی آیت یا حدیث نہیں ہے۔ اگر انسان کے سارے اعمال درست ہو جائے تو دنیا میں اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، قرآن مجید میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے۔ ہاں، قرآن مجید میں یہ آیت ہے، یہ ضمانت ہے کہ اگر یہ انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنے اعمال گزارتا ہے تو آخرت میں اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آخرت میں اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس کی بہت بڑی مثال ہے جس سے انسان کا ذہن کھلتا ہے۔ کبھی انسان کا ذہن پریشانیوں کی وجہ سے بے تحاشا بدل جاتا ہے اور بسا اوقات وہ اللہ تعالیٰ سے مزید دور ہو جاتا ہے، جب وہ تکالیف دیکھتا ہے، پریشانیاں دیکھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے مزید دور ہو جاتا ہے، اگر تربیت نہ ہو، اگر قرآن مجید نہ پڑھا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ نہ کیا ہو، تو یہ انسان پھر ان تکالیف کی حالات میں، مشکل حالات میں اور نافرمان ہو جاتا ہے، مزید نافرمان ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا کہ نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، تلاوت کرنے سے اور اپنی زندگی کو 100% خلق خدا کی خدمت میں لگانے کے باوجود اگر کوئی ایسی کوئی گارنٹی ہوتی کہ اس انسان کو دنیا میں کوئی دکھ تکلیف نہ پہنچے، تو ایسی صورت میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی نیک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے ہیں، تمام انبیاء میں سب سے افضل ہے، ان کے سامنے ان کی محبوب بیوی کا انتقال ہوتا ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، ان کے دادا کا انتقال ہو جاتا ہے، چچا کا انتقال ہو جاتا ہے، بچپن میں پیدا ہونے سے پہلے والد کا انتقال ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے، اور جب اللہ رب العزت بیٹے نصیب فرماتے ہیں عبداللہ، قاسم، ابراہیم، ان کا انتقال ہو جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں ان کا انتقال ہوتا ہے، اور پھر آنسو بھی جاری ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّ لَبِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُ،
اگر اس وجہ سے تکلیف نہیں آتی تھی، نیک ہونے کی وجہ سے تکلیف نہ آتی، تو پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سارے مسائل نہیں آنے چاہیے تھے، ان کو بخار بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، سر میں درد بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آپ سیرت کا جب مطالعہ کرتے، مختصر کر رہا ہوں میں آپ کو، غزوات میں آپ کے دندان مبارک شہید نہیں ہوئے، طائف کے میدان میں لوگوں کا پتھر مارنا اور جوتے مبارک تک کا خون سے لہو لہان ہونا، یہ اللہ کے نبی کے ساتھ نہیں ہوا۔ بہت ہی مختصر باتیں بتا رہا ہوں، صرف اشارے کے لیے کہ نبی کو زندگی میں کتنی تکالیف آئی۔ سوال یہ ہے کہ ہم کیسے معلوم کریں کہ کامیاب انسان کون ہے، کامیاب انسان کی زندگی کیسی ہے، ہم یہ کیسے معلوم کریں؟ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ اگر انسان پریشانی میں ہے، دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، بیوی بیمار ہے، بچے بیمار ہے، بچوں کی طرف سے اسے دکھ مل رہا ہے، تکالیف مل رہی ہے، کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، کیا کیا تکالیف ہے کہ اسے مل رہی ہے، اگر اس انسان نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی گزاری تو وہ کامیاب انسان ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ انسان کامیاب انسان ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اگرچہ دنیا میں اسے مشکلات ہی کیوں پیش نہ آئے۔ تو اگر انسان پر حالات مشکل ہو جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا ہے، سکھایا ہے قرآن مجید میں۔ قرآن مجید میں انبیاء علیہ الصلوۃ پر حالات آئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا، عام بندوں پہ نہیں بلکہ انبیاء پہ مشکل حالات آئے تو انہوں نے کیا کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ کیا کیا حالات آئے، صرف اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کی دین کی طرف اس نے بلایا، لوگوں کو شرک سے روکا۔ ایک وقت پھر ایسا آیا کہ وقت کا بادشاہ نمرود، وہ بڑا طاقتور تھا، وہ بھی دشمن ہو گیا، حکم دیا کہ بھائی آگ جلاؤ، کئی ہفتے تک آگ جلائی گئی، اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو اس جرم کی بنا پر کہ وہ اللہ کی دین کی طرف بلاتے تھے، شرک سے روکتے تھے، ان کے کپڑے اتارے گئے اور ان کو آگ میں ڈالا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری شریف میں موجود ہے، اول من کسی یوم القیامت ابراہیم، یہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو قیامت والے دن کپڑے پہنائے جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت سب بے لباس ہوں گے تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو پہنائے جائیں گے۔ محدثین نے وجہ لکھی ہے کہ اللہ کے دین کے خاطر ہی ان کا لباس اتارا گیا، انہیں آگ میں ڈالا گیا، کئی دن تک آگ میں رہے۔ اللہ چاہتا تو بارش ہوتی، آگ بجھ جاتی، لیکن پھر یہ ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ نہ ہوتا۔ ان الفاظ کو، ان پہ ذرا غور کیجئے جو اللہ رب العزت نے الفاظ اختیار فرمائے، یا نارکونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو کیا کہا؟ آگ کا خالق بھی اللہ ہے، یا نارکونی بردا، اور ابراہیم علیہ السلام کو کیا فرمایا کہ آگ میں حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھتے رہو۔ بخاری شریف کے الفاظ ہے کہ آگ میں کیا پڑھتے رہو؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھتے رہو۔ تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اگر ہم پر مشکل حالات آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، وہی کلمات جو ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی، مصائب میں، مشکلات میں اللہ تعالیٰ نے خود کلمات سکھائے ہیں اپنے نبی کو۔ وقت کے بادشاہ نے آپ کو آگ میں ڈال دیا، بظاہر بچنے کا کوئی چانس نہیں تھا،
دنیا کے اسباب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کوئی بچنے کا چانس نہیں تھا، لیکن آپ کیا پڑھتے رہے؟ حسبنا اللہ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، حسبنا اللہ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اللہ رب العزت نے آگ کو کیا فرمایا؟ یا نار کونی بردا، ٹھنڈ والی ہو جا، وسلام، اور سلامتی والی ہو جا۔ آگ کا کام کیا ہے؟ جلنا، جلانا، گرمی پیدا کرنا۔ اسے حکم دیا ٹھنڈک والی ہو جا، لیکن جلتی رہے۔ تیرا کام ہے تباہی پھیرنا، لیکن سلامتی والی ہو جا۔ آگ جلتی رہی، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس جلتی ہوئی آگ میں سے نکالا، ابراہیم علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ تو جب انسان مشکل حالات میں بھی اللہ کا کہنا مان کر چلتا ہے تو پھر اسے تکالیف کا احساس نہیں ہوتا، کیسے ہی مشکل حالات کیوں نہ ہو، دنیا کے اسباب کے اعتبار سے بچنے کا کوئی امکان نہ ہو، لیکن وہ اللہ کی مان کر چلتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اسے تکالیف کا احساس نہیں ہوتا، کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ ابھی آپ کے سامنے شروع میں جو آیات تلاوت کی، وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اذ ابق الى الفلک المشحون، یقیناً یونس علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے، جب وہ بھاگ کر بری ہوئی کشتی میں پہنچے، فساہم فکان من المدحضین، پھر وہ قرآن اندازی میں شریک ہوئے اور قرآن میں مغلوب ہو گئے۔ فالتقمہ الحوت وهو ملیم، پھر مچھلی نے انہیں نگل لیا اس حالت میں کہ وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے۔ فلولا انہ کان من المسبحین، چنانچہ اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو وہ اس دن تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے جس دن مردوں کو زندہ کیا جائے گا۔ تو یونس علیہ السلام کا واقعہ آپ دیکھیے کیسے حالات آئے، قوم کو سمجھاتے رہے، قوم نے باتیں نہیں مانی تو ناراض ہو کے چلے گئے۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، ذنون مچھلی والا یعنی یونس علیہ السلام۔ تو یونس علیہ السلام کے لیے حالات پیدا کرنے والا بھی اللہ، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ حالات پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہماری وجہ سے پیدا ہوئے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اعمال کی کوتاہی کی وجہ سے یہ جو ہے ہمارے اوپر آئے ہیں۔ تو پھر ایسی صورت میں ہمیں توبہ اور استغفار کی طرف آنا پڑے گا، اور اگر ہماری کوتاہی نہیں تو پھر جو ابراہیم علیہ السلام اور یونس علیہ السلام نے کیا وہی ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، مچھلی کا خالق اللہ، پانی کا خالق اللہ، یونس علیہ السلام کا خالق اللہ۔ اللہ تعالیٰ مچھلی کو روک دیتا کہ نہ نکل، اس کی مجال کے نکلتا۔ نافرمان جو ہے وہ صرف دو مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، ایک انسان اور جنات، باقی سب جو ہے یہ اللہ کا حکم نہیں ڈالتے، ان میں نافرمانی کا مادہ ہی نہیں ہے۔ اللہ چاہتا تو مچھلی جو ہے وہ نکلتی ہی نہیں، لیکن پھر اسے معجزہ نہ کہتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حالات سکھانے تھے، دکھانے تھے۔ اگر اللہ تعالیٰ سب انبیاء کو اچھے حالات میں رکھتا، تکلیف نہ آتی، ہم پر تکلیف آتی تو پھر ہمارے لیے مشکلات ہوتی، اور ہم اللہ کے محبوب بندے کیسے بنتے؟ تو اللہ رب العزت نے
حالات ان پہ طاری کر کے پیدا کر کے دکھائے. مچھلی کے پیٹ میں کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا ہے. تو یونس علیہ السلام نے اس اندھیری میں اللہ کو پکارا. یہ نہیں کہا کہ اے اللہ میں تیرا نبی ہوں، نیک بندہ ہوں، اس تکلیف میں ہوں، میں نے تیرا کیا کی بگاڑا ہے، جس طرح کے ہمارے الفاظ ہوتے ہیں مشکل حالات میں. کچھ اور کہا انہوں نے، اور اللہ نے ہی وہ الفاظ سکھائے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت، کہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. سبحانک، تو ہر عیب سے پاک ہے. انی کنت من الظالمین، میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے تھا. کون کہہ رہا ہے؟ نبی کہہ رہا ہے. اور یہ الفاظ کس نے سکھائے؟ اللہ تعالیٰ نے سکھائے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جب ہمارے اوپر مشکل حالات آتے ہیں؟ ہم لان تان شروع کر دیتے ہیں، الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں. اس وقت بھی اللہ کے بنتے نہیں بنتے، اس وقت بھی ہم اللہ کی طرف نہیں آتے. مشکل حالات آتے ہیں تو میاں جو ہے وہ بیوی کو کہتا ہے کہ تیری وجہ سے مجھے شوگر ہو گئی، فلانی بیماری لگ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بیوی جو ہے وہ شوہر کو کوستی ہے کہ یہ سارا تیری وجہ سے ہو رہا ہے. حالانکہ انسان دوائی کھا لے تو خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے. ایک دوسرے کو ویسے ہی تنگ کر رکھا ہے. یہ ہماری عادت ہے مشکل حالات میں. ان حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہم رجوع نہیں کرتے. کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا، خلق خدا کو تکلیف ہی پہنچانا ہے. تو یہ بڑی محرومی کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا سمجھایا؟ اللہ رب العزت نے ہمیں آیت کریمہ جو ہے یونس علیہ السلام کے ذریعے سے سکھائی. تو اس آیت میں حضرت یونس علیہ السلام کا کیا طرز عمل رہا؟ انی کنت من الظالمین، کہ میں ہی ظلم کرنے والا ہوں، میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں. پھر اس کے بعد پتہ ہے کیا ہوا؟ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے یونس علیہ السلام کو اس غم سے نجات دی. اگلا جملہ جو ہے وہ ہمارے لیے بڑا حوصلے والا ہے. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم ایمان والوں کو بھی نجات دیتے رہیں گے اگر وہ یہ کلمات مشکل حالات میں پڑھتے رہیں گے. تو رجوع اللہ کی بڑی سخت ضرورت ہے. آج ہمیں مشکل حالات آ جائے، چاہے جتنے بھی تکالیف والے حالات آ جائے، تو ہمیں اپنے نافرمانیوں سے باز آ جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے والے ہم بن جائیں، خلق خدا کو تکلیف پہنچانے والے نہ بنیں. اگر انسان مشکل حالات میں اللہ کی طرف رجوع نہ کرے، وہ کلمات مشکل حالات میں نہ پڑھے، تو صرف ان آیات کا ترجمہ کروں گا، تشریح عرض کرنے کی ہمت نہیں ہے. لَلَبِثَ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اگر یونس علیہ السلام ان کلمات کو نہ پڑھتے، جیسا کہ ہم نہیں پڑھتے مشکل حالات میں، پھر کیا ہوتا؟ نبی کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اگر یہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں یہ تسبیح کرنے والا نہ ہوتا، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ان کلمات کو وہ نہ پڑھتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتا. اگر ہم مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ کی بات نہ مانیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کریں، تو پھر یہ حالات ختم نہیں ہوں گی، یہ مشکلات ختم نہیں ہوں گی، یہ برقرار رہیں گی. پھر انہی حالات میں
آپ رہتے رہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو مشکلات سے، مصائب سے محفوظ رکھے، اور اگر ہمارے اوپر کوئی مشکل آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، تو پھر اللہ کے حکم کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کی مشکلات سے، مصائب سے دور رکھے، اور اگر کبھی کوئی مشکل حالات پیش آئے تو ہمیں کثرت سے آیت کریمہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔